बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ तस्लीम अहमद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आदम से खातम तक। नाज़रीन किराम, गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने जाना कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का बुनियादी तारुफ क्या है, इल्म नुजूम और इल्म रमल की दागबेल किसने डाली और सबसे पहली असलहा साज फैक्ट्री और नाप तोल के पैमाने किसने कायम फरमाए। दायमी ज़िंदगी के हुसूल के लिए हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने क्या तदबीर अपनाई। आज के प्रोग्राम में हम तज़किरा करेंगे उस बरगुज़ीदा हस्ती का जिन्हें शेखुल अंबिया, आदम सानी, अब्दुल गफ्फार, सैयदना हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कहा जाता है, और जानेंगे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कब और कहाँ पैदा हुए, आप अलैहिस्सलाम को नूह क्यों कहा जाता है, बुतों की पूजा कब और कैसे शुरू हुई, तूफ़ान नूह का पस मंज़र क्या है, और जानेंगे कि कश्ती नूह अलैहिस्सलाम की तफसीलात क्या है। नाज़रीन किराम, अल मुंतज़म के मुताबिक शरीयत में नबी उस हस्ती को कहते हैं जिसे अल्लाह ताला ने अपने बंदों की हिदायत के लिए मुंतखब किया हो, और वो बिलवास्ता या बिलावास्ता बराह रास्त अल्लाह से हम कलाम होती हो। रसूल उस नबी को कहा जाता है जिसके पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से नई शरीयत और किताब या सहीफ़ा भेजा गया हो। ताहम हर रसूल का नबी होना ज़रूरी है, मगर हर नबी का रसूल होना ज़रूरी नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पहले नबी थे जिनको रिसालत से भी नवाजा गया। उस वक्त आपकी उम्र 40 बरस थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के तकरीबन 1000 साल बाद जब लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद से नाआशना हो गए और खुदाए वाहिद की जगह उनके खुद साख्ता माबूदों ने ले ली, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी रुश्द व हिदायत के लिए नूह को मबूस फरमाया। आपका ज़माना हज़रत आदम, हज़रत शीस और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बाद का ज़माना है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह के दरमियान 1200 साल का फासला है। आप तुलानी उम्र गुजारने की वजह से शेखुल अंबिया के नाम से मशहूर हुए। आप अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है। इस हवाले से आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, पसमानदगान तूफ़ान से किसी की नस्ल न बढ़ी, सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल तमाम दुनिया में है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद पाक है, वजअलना ज़ुर्रियतहु हुमुल बाक़ीन, और हमने उसी की औलाद बाकी रखी। आपका शजरा नसब नवी नस्ल में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। आप लामक बिन मतूशलख बिन इदरीस बिन यारद बिन महलाइल बिन कैनन बिन अनूश बिन शीस बिन आदम हैं। आपका वतन इराक और मूसल के शुमाल में आर्मीनिया की सरहद पर वाक़ है। बाज़ मौर्रिखीन के मुताबिक आप बैनुन नहरैन कूफा के रहने वाले थे। आपका असल नाम तारीख की मुख्तलिफ किताबों में अब्दुल गफ्फार, अब्दुल मलिक और अब्दुल अली या अब्दुल आला आया है, जबकि मारिफुल कुरान में है कि नूह का नाम शाकिर, सकन या अब्दुल गफ्फार था। मकातिल ने कहा है कि उनका नाम अल सकन है। तबरी ने कहा कि उनका नाम अब्दुल गफ्फार है, और बहुत ज़्यादा रोने की वजह से और गिरिया करने की वजह से आपका नाम नूह हो गया। नूह का मानी नोहा करना यानी रोना है। उम्दतुल कारी शरह सही बुखारी में है कि एक दिन उन्होंने कुत्ते को देखकर दिल में कहा, ये किस कदर बदशक्ल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस कुत्ते को कुव्वत गोयाई दी। उसने कहा, ए मिस्कीन, आपने किस पर ऐब लगाया है, नक्श पर या नक्काश पर? अगर नक्श पर ऐब है, अगर मेरा बनाना मेरे इख्तियार में होता तो मैं खुद को हसीन बना लेता। अगर नक्काश पर ऐब है तो वो खुद अल्लाह ताला है, और उसकी मिल्क पर एतराज़ करना जायज़ नहीं। नूह ने जान लिया कि इस कुत्ते को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुव्वत गोयाई दी है। फिर वो अपने इस ख्याल में
40 साल तक रोते रहे। इससे मिलती जुलती रिवायत मारिज नबुआ में यूं दर्ज है कि एक मर्तबा आप अलैहिस्सलाम का गुजर एक शिकारी कुत्ते के पास से हुआ जो जख्मों से चूर था। वो कुत्ता आपके पास आया तो आपने उससे फरमाया, ए कबीह, दूर हो जा। ये सुनकर कुत्ते ने कहा, अगर आपसे मुमकिन हो तो मुझसे बेहतर मखलूक पैदा कर दे। एक और रिवायत के मुताबिक कुत्ते ने जवाब दिया कि आप नक्श को बुरा कह रहे हैं या नक्काश को, यानी मुझे बुरा कहते हैं या मेरे पैदा करने वाले, मेरे तख्लीक करने वाले को। इस बात के बाद कुत्ते ने कहा, मेरे पैदा करने वाले में ये ताकत है कि वो मेरे जिस्म से कुत्ते की खाल उतार दे और इंसानों की पेशानी पर जिल्लत का निशान लगा दे। ये सुनकर नूह अलैहिस्सलाम बहुत मुस्तरब हुए और कई साल तक गिरिया करते रहे। रिवायत है कि आपने अपने लिए, अपनी कौम के लिए 500 साल गिरिया उजारी किया। इसी वजह से आपको नूह यानी ज्यादा गिरिया उजारी करने वाले के नाम से याद किया जाने लगा। आपके वालिद का नाम लामक या लामक था। आपको आदम सानी भी कहा जाता है। आपकी तारीख़ पैदाइश में इख्तिलाफ पाया जाता है। बाज़ मौर्रिखीन आपकी विलादत को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का ज़माना करार देते हैं, मगर ज़्यादा इस पर मुत्तफ़िक हैं कि आपकी विलादत हज़रत आदम की वफ़ात के 126 साल बाद हुई, जबकि अहले किताब की तारीख़ में 146 साल का अरसा लिखा हुआ है। आपके हुलिये के मुतालिक इब्न कुतैबा लिखते हैं, रंग उनका गंदमगू था, चेहरा दुबला, आंखें बड़ी बड़ी, पिंडलियां पतली, राने भारी और गुदास, कलाइयां बारीक, नाफ उभरी हुई, दाढ़ी बड़ी और घनी, कद लंबा और हाथ पांव भारी थे। गुस्सा करने और झिड़की देने में सख्त थे। वो नजारी का पेशा करते थे। तारीख इब्न खुल्दून में आपका हुलिया यूं बयान किया गया है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का चेहरा नर्म और सर बड़ा तूल की जानिब माइल था। आंखें बड़ी बड़ी, बाजुओं पर गोश्त, पिंडलियां रानें मोटी थीं। जैसी आपकी दाढ़ी बड़ी थी वैसे ही कदो कामत भी मौजू था। मिजाज में गुस्सा था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटे हैं जिनके नाम साम, हाम, याफिस और केनान थे। इनमें से केनान के अलावा सब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए और उनके साथ कश्ती में सवार थे। इस्लामी मनाबे के मुताबिक केनान अपने वालिद पर ईमान नहीं लाया और तूफान में गर्क हो गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम, शीस और इदरीस के बाद चौथा पैगंबर जाना जाता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उन पैगंबरों में से एक हैं जिनके नाम कुरान मजीद में जिक्र किए गए हैं। कुरान में आपके नाम से एक सूरत भी है। इसके अलावा कुरान मजीद के 28 पारों में 43 मरतबा आपका नामे नामी जिक्र हुआ है, जबकि तफसीली तज़किरा सूरह आराफ, सूरह यूनुस, सूरह हूद, सूरतुल अंबिया, सूरतुल मोमिनून, सूरतुल शुरा, सूरह अनकबूत, सूरह साफात, सूरह कमर और सूरह नूह में है। इमाम मोहम्मद बाक़िर और इमाम जाफ़र सादिक से नकल है कि हज़रत नूह हर सुबह शाम कहा करते थे, खुदाया मैं तुझे गवाह बनाता हूँ कि मेरे ऊपर हर सुबह शाम दीनी और दुनियावी हवाले से जो भी नेमतें नाजिल होती हैं वो तेरी तरफ से है। खुदाया तू यकता है और तेरा कोई शरीक नहीं। तमाम तारीफें तेरे लिए सजावार हैं, यहाँ तक कि तू मुझसे राजी हो जा। इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह के कौल के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की विलादत वफ़ात आदम अलैहिस्सलाम से 126 साल बाद हुई। अहले किताब की तारीख के मुताबिक विलादत नूह और वफ़ात आदम में 146 साल का फासला है और सही इब्न हब्बान की रिवायत के मुताबिक इनमें 10 करन का फासला है। जैसा कि हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत, एक शख्स ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान कितना फासला था? इरशाद फरमाया, 10 करन। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बेसत से कबल कौम हिदायत के रस्ते से हट चुकी थी। गैरुल्लाह की परस्तिश उनका शिआर था। 5 बुजुर्ग वुद, सवा, यगूस, याऊक और नसर जो अल्लाह की तौहीद के
قائل تھے، جب فوت ہوئے تو لوگوں نے ان کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ کر ان سے مرادیں مانگنی شروع کر دی اور وہ شرک کی دلدل میں دھنستے چلے گئے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے محمد بن قیس سے روایت کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیانی عرصے میں کچھ نیک لوگ تھے جن کے پیروکار ان کی اقتداء کرتے تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو ان کے پیروکاروں نے ان کی تصویریں بنا دیں۔ جب ان کی دوسری نسل آئی تو شیطان نے ان کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ ان کے آباء و اجداد تصویروں کی عبادت کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان پر بارش ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ان تصویروں کو پوجنا شروع کر دیا۔ تفسیر تبیان القرآن میں امام ابن حاتم نے امام باقر سے روایت کیا کہ ود ایک نیک شخص تھا اور وہ اپنی قوم میں بہت محبوب تھا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو اس کی قوم کے لوگ بابل کی سرزمین میں اس کی قبر کے ارد گرد بیٹھ کر روتے رہے۔ جب ابلیس نے ان کی آہ و بکا دیکھی تو وہ ایک انسان کی صورت میں آیا اور کہنے لگا، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے لیے بت کی تصویر یا مجسمہ نہ بنا دوں؟ تم اپنی مجلس میں اس تصویر کو دیکھ کر اسے یاد کیا کرو۔ انہوں نے اس سے اتفاق کیا تو اس نے بت کی تصویر یا مجسمہ بنا دیا، جس کو وہ اپنی مجلسوں میں رکھ کر اس کا ذکر کیا کرتے۔ جب ابلیس نے یہ منظر دیکھا تو کہا، میں تم میں سے ہر ایک کے گھر بت کا ایک مجسمہ بنا کر رکھ دوں تاکہ تم میں سے ہر شخص اپنے گھر میں بت کا ذکر کیا کرے۔ انہوں نے اس بات کو بھی مان لیا۔ پھر ہر گھر میں ود کا ایک بت بنا کر رکھ دیا گیا۔ پھر ان کی اولاد بھی یہی کچھ کرنے لگی۔ اس کے بعد ان کی جو بھی نسلیں آئیں وہ بھول گئیں کہ بدھ ایک انسان تھا، وہ اس کو خدا مان کر اس کی عبادت کرنے لگے۔ پس اللہ پاک کو چھوڑ کر جس بدھ کی سب سے پہلے پرستش شروع کی گئی وہ ود نام کا بت تھا۔ حضرت محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ود، سوا وغیرہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے نام ہیں۔ یہ بہت عبادت گزار تھے۔ جب ان میں سے ایک شخص کا انتقال ہوا تو لوگ اس پر شدید غمزدہ ہوئے۔ یہ حال دیکھ کر شیطان انسانی شکل میں ان کے پاس آیا اور کہا، تم اپنے ساتھی پر غمگین ہو؟ لوگوں نے جواب دیا، ہاں۔ اس نے کہا، کیا میں تمہارے لیے اس جیسی تصویر بنا دوں جسے تم نماز پڑھتے وقت اپنے سامنے رکھ لینا اور جب تم اسے دیکھو تو وہ ساتھی تمہیں یاد آ جائے اور تمہارے دل کو سکون نصیب ہو؟ لوگوں نے کہا، ہمیں یہ پسند نہیں کہ نماز پڑھتے وقت ہمارے سامنے کوئی ایسی چیز ہو۔ شیطان نے کہا، تو پھر تم اسے مسجد کے آخری کونے میں رکھ دینا۔ لوگوں نے کہا، یہ ٹھیک ہے۔ چنانچہ شیطان نے ان کے لیے تصویر بنا دی اور جب پانچواں شخص کا انتقال ہو گیا تو شیطان نے سب کی تصویریں بنا کر مسجد کے کونے میں رکھ دی۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر ان تصویروں کی پوجا شروع کر دی۔ بتوں کی پوجا کا پس منظر بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک آدمیوں کے نام ہیں۔ جب وہ وفات پا گئے تو شیطان نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ جن جگہوں پر وہ اللہ والے بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے مجسمے بنا کر رکھ دو اور ان بتوں کے نام بھی ان نیک لوگوں کے نام پر ہی رکھ دو۔ لوگوں نے عقیدت کے طور پر ایسا کر دیا لیکن ان کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ جب وہ لوگ دنیا سے چلے گئے اور علم بھی کم ہو گیا تو ان مجسموں کی پوجا ہونے لگ گئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد رفتہ رفتہ بت پرستی کی وبا عام ہو گئی اور لوگوں نے دیگر بتوں کے ساتھ ساتھ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کے ناموں سے موسوم بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ پانچوں بت ان کے نزدیک دوسروں سے زیادہ عظمت والے تھے اور اسی وجہ سے قرآن مجید میں ان کے انہی 5 بتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ النوح میں ود کے ساتھ ساتھ باقی بتوں کے نام بھی ذکر کیے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا یغوثا وَیعوقا وَنَسْرا، اور کہتے رہے کہ تم اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا اور ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر نامی بتوں کو بھی ہرگز نہ چھوڑنا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حکم الہی کی تعمیل میں قوم سے فرمایا،
اے میری قوم میں تمہیں اللہ رب العزت کے عذاب سے بہت واضح انداز میں خبردار کرنے اور ڈر سنانے والا ہوں، اور تمہیں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرو، شرک نہ کرو، اور خدا کے غضب سے بچنے کے لیے اس کی نافرمانی سے دور رہو۔ اگر تم نے میرے احکام کی تعمیل کی اور میرے لائے ہوئے دین کی تصدیق کی تو اللہ رب العزت تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ قرآن مجید میں ہے آپ علیہ السلام نے مشرکوں کو شرک سے باز رکھنے اور انہیں توحید پرستی کی دعوت میں دن رات ایک کر دیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی کہ میری دعوت کے 3 بنیادی اصول ہیں۔ پہلا یہ کہ کفر و شرک چھوڑ دو، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو اور اس سے تمہارے عقائد درست ہوں گے، توہمات اور وسوسوں سے تمہاری عقلیں آزاد ہوں گی، اور جب نور توحید چمکے گا تو تمہارا سینہ وادی ایمن بن جائے گا۔ دوسرا اصول یہ کہ تم تقوی کو اپنا شعار بنا لو۔ جب تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے تو فسق و فجور کی پالیدگیوں سے تمہارا دامن پاک اور صاف ہو جائے گا۔ ظلم و ستم، لوٹ کھسوٹ، جھوٹ اور غیبت، خود غرضی اور حرص کا تمہارے معاشرے میں نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ خود سوچو اس طرح تمہارے معاشرے میں کتنی خوشائند تبدیلی رونما ہوگی۔ تیسرا اصول یہ کہ تم میری اطاعت کرو۔ تمہارے رب نے مجھے مرشد و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ میں تمہیں سیدھی راہ پر لے کر چلوں گا اور منزل مراد تک پہنچا دوں گا۔ جب تم مجھے اپنا رہنما اور پیشوا تسلیم کر لو گے تو تم میں انتشار اور طوائف الملوکی کی بجائے قومی اتحاد پیدا ہو جائے گا۔ تم منظم اور متحد ملت کی طرح قوت اور شوکت سے زندگی بسر کرو گے۔ حضرت نوح علیہ السلام چونکہ قوم کے اجتماعی طریقے کے خلاف چلتے ہوئے بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے اور انہوں نے قوم کو بھی اس سے باز رہنے اور صرف اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کی دعوت دی، تو قوم کے سرداروں نے کہہ دیا ہم قوم کے اجتماعی طرز عمل سے جدا راہ اختیار کرنے کے سبب ضرور تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین۔ اس قوم کے سردار بولے بے شک ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ سرداران قوم کا جہالت و سفاہت سے بھرپور جواب سن کر کمال خلق کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم مجھ میں گمراہی کی کوئی بات نہیں، بلکہ میں تو اپنے رب عز و جل کی طرف سے تمہاری ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر یوں فرمایا گیا قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین ابلغکم رسالۃ ربی وانصح لکم وأعلم من اللہ ما لا تعلمون او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ فرمایا اے میری قوم مجھ میں کوئی گمراہی نہیں، لیکن میں تو رب العالمین کا رسول ہوں۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ علم رکھتا ہوں جو تم نہیں رکھتے۔ اور کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تمہیں میں سے ایک مرد کے ذریعے نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور تاکہ تم ڈرو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب لوگوں نے آپ کی ذات پر تضحیک اور تکذیب شروع کر دی۔ قرآن مجید نے یوں اس کا ذکر فرمایا فقال الملأ الذین کفروا من قومه ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک اتبعاک الا الذین هم اراذلنا بادی الرائے وما نرى لکم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین۔ ان کی قوم کے کفر کرنے والے سرداروں اور وڈیروں نے کہا ہمیں تو تم ہمارے اپنے ہی جیسے ایک بشر دکھائی دیتے ہو اور ہم نے کسی کو تمہاری پیروی کرتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے ہماری
سطحی رائے رکھنے والے پست و حقیر لوگوں کے، اور ہم تمہارے اندر اپنے اوپر کوئی فضیلت و برتری نہیں دیکھتے، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کے جواب میں قوم نے سرکشی کا مظاہرہ کیا، آپ علیہ السلام کو جھوٹا قرار دیا، توحید کو ماننے اور شرک کو چھوڑنے سے انکار کر دیا، اور اس کے علاوہ دھمکی دی کہ اگر تم اپنے واعظ و نصیحت اور دین کی دعوت سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر قتل کر دیں گے۔ اس انکار و تکذیب اور دھمکیوں کے ساتھ آپ علیہ السلام کی شان میں گستاخانہ جملے بھی کہنے لگے۔ اس ناروا سلوک کے باوجود آپ اللہ کی توحید سنانے سے باز نہ آئے۔ آپ نے صدیوں تک لوگوں کو سمجھایا، مشرک آپ کی تکذیب کرتے رہے۔ رب العالمین نے قوم نوح پر بارش روک لی، ان کی عورتوں کو بانجھ کر دیا، مویشی ہلاک ہو گئے۔ اب نوح نے قوم کو استغفار کا حکم دیا تاکہ مشکلات ختم ہوں، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، پس میں نے کہا اپنے رب سے بخشش مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ مگر سرکش قوم اپنے کفر و شرک پر اڑی رہی۔ نوح نے انتہائی کوشش کی کہ قوم سمجھ جائے اور رحمت الہی کی آغوش میں آ جائے، مگر وہ بغض و عناد میں ڈوبی رہی۔ آپ کو ہر طرح سے ستایا گیا۔ قوم کے سرداروں نے عوام سے صاف صاف کہہ دیا کہ تم ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر جیسے بتوں کی پرستش سے پیچھے نہ ہٹنا۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک اپنی قوم کو خدا کا پیغام سناتے رہے، مگر ان کی بد نصیب قوم ایمان نہ لائی، بلکہ طرح طرح سے آپ کی تحقیر و تذلیل کرتی رہی، قسم قسم کی اذیتوں اور تکلیفوں سے آپ کو ستاتی رہی۔ کئی بار آپ کو زد و کوب تک کیا گیا، بارہا آپ کا گلا گھونٹا گیا، آپ کا دم گھٹنے لگتا اور آپ بے ہوش ہو جاتے، مگر پھر بھی آپ یہی دعا فرماتے، اے میرے پروردگار، تو میری قوم کو بخش دے اور ہدایت عطا فرما، کیونکہ یہ مجھ کو نہیں جانتے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ ان کا اپنی قوم کے درمیان مدت دراز تک ٹھہرنا اور اللہ رب العزت کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کرنا انہیں ناگوار ہی لگ رہا ہے، اور اب انہوں نے میرے قتل اور جلا وطنی کا ارادہ کر لیا ہے، تو آپ نے ان سے فرمایا، اے میری قوم، اگر میرا تمہارے درمیان ٹھہرنا اور آیات الہی کے ذریعے نصیحت کرنا تم پر بوجھ ہے تو سن لو، مجھے اللہ رب العزت پر کامل بھروسہ اور یقین ہے، اور میں نے اپنے معاملہ اس کے سپرد کر دیا ہے۔ تم میری مخالفت میں اور مجھے ایذا پہنچانے کے لیے جس قدر اسباب جمع کر سکتے ہو کر لو، بلکہ اپنے باطل معبودوں کو بھی ساتھ ملا لو، اور یہ سب منصوبہ اور سازش اعلانیہ کر لو، پھر میرے خلاف جو کچھ کر سکتے ہو کر گزرو، اور مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ مجھے ان چیزوں کی کوئی پرواہ ہے نہ کوئی ڈر ہے۔ اپنی قوم کی تکذیب و استہزاء سے تنگ آ کر بالآخر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی، وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا۔ اور نوح نے عرض کی، اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ، بے شک اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، اور یہ اولاد بھی ایسی ہی جنیں گے جو بدکار، بڑی ناشکری ہوگی۔ اپنے نبی کی دعا کو اللہ کریم نے شرف قبولیت بخشا اور کشتی تیار کرنے کا حکم دیا، جس کا ذکر قرآن مجید میں ان الفاظ کے ساتھ ہے، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، اور ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے کشتی بناؤ، اور اب ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، بے شک انہیں ضرور غرق کیا جائے گا۔ یعنی ہماری حفاظت میں اور ہمارے سکھانے سے کشتی بناؤ، اور ظالموں سے عذاب دور کرنے کی ہم سے سفارش نہ کرنا، کیونکہ اب انہیں غرق کرنے کا وقت آ چکا ہے۔
تفسیر روح البیان میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے ساج کے درخت کاشت کیے، 20 سال میں یہ درخت تیار ہو گئے۔ اس عرصے میں بالکل بھی کوئی بچہ پیدا نہ ہوا۔ اس سے پہلے جو بچے پیدا ہو چکے تھے وہ بالغ ہو گئے اور انہوں نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مصروف ہو گئے۔ آپ نے کھلے میدان میں جا کر، جہاں دور دور تک سمندر یا دریا نہیں تھا، کشتی تیار کرنا شروع کر دی، جس پر کافروں نے آپ کا مذاق اڑایا، مگر آپ نے اپنا کام جاری رکھا۔ تفسیر خازن میں ہے حضرت نوح علیہ السلام کشتی بناتے رہے اور ان کی قوم کے سرداروں میں سے جب بھی کوئی ان کے پاس سے گزرتا تو ان کا مذاق اڑاتا اور کہتا کہ اے نوح علیہ السلام کیا کر رہے ہو؟ آپ فرماتے ایسا مکان بنا رہا ہوں جو پانی پر چلے۔ یہ سن کر وہ ہنستے، کیونکہ آپ کشتی جنگل میں بنا رہے تھے جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اور دو لوگ مذاق کے طور پر یہ بھی کہتے تھے کہ پہلے تو آپ نبی تھے، اب بڑھئی ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کسی وقت ہم بھی تمہیں ہلاک ہوتا دیکھ کر تم پر ایسے ہی ہنسیں گے جیسے تم کشتی دیکھ کر ہنس رہے ہو۔ تمہیں جلد ہی رسوا کن اور دائمی عذاب کا پتہ چل جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مصروف رہے یہاں تک کہ ان کی قوم پر عذاب نازل ہونے اور ان کی ہلاکت کا وقت آ گیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام سے اس عذاب کے نازل ہونے کی علامت یہ بیان فرمائی تھی کہ جب تم تنور میں سے پانی جوش مارتا دیکھو تو سمجھ لینا کہ عذاب کے نزول کا وقت آ چکا۔ اس حوالے سے مفسرین نے مختلف روایتیں بیان کی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس سے نور صبح اور طلوع فجر مراد ہے۔ حسن بصری نے کہا کہ اس سے تنور ہی مراد تھا جس میں روٹی پکائی جاتی تھی۔ اس تنور کے بارے میں بھی کئی قول ہیں۔ بعض نے کہا کہ حضرت نوح ایک روٹی والی کی دکان پر کھڑے تھے جس نے مذاقاً کہا کہ وہ طوفان جس کی آپ خبر دیتے ہیں کہاں ہے اور اس طوفان کا پانی کہاں سے آئے گا؟ یہ سن کر نوح علیہ السلام نے فرمایا تیرے تنور سے آئے گا۔ ادھر فکرہ زبان نبی سے ادا ہوا، ادھر تنور سے پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ لیکن اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کا تنور تھا جو آپ کو ورثے میں ملا تھا، جو باب الکندہ کے دائیں جانب سرزمین کوفہ میں واقع ہے۔ اسی طرح بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ نوح علیہ السلام کی بیوی اپنی بیٹی کے ساتھ گھر میں روٹی پکا رہی تھی کہ ایک دم تنور سے پانی ابلنے لگا تو وہ اس تحیر آمیز واقعے کو دیکھ کر نوح علیہ السلام کے پاس بھاگتی ہوئی آئیں اور سارا واقعہ بتایا، جس سے آپ نے سمجھ لیا کہ وعدہ الہی پورا ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم نے جانا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ابتدائی تعارف کیا ہے، سب سے پہلے کن کے بت بنائے گئے، طوفان نوح علیہ السلام کب، کیوں اور کہاں سے شروع ہوا۔ انشاءاللہ آئندہ کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ کشتی نوح علیہ السلام میں کس کس کو سوار ہونے کی اجازت ملی اور نوح علیہ السلام کے اہل خانہ میں سے کون کون کشتی میں سوار ہوا۔ طوفان نوح علیہ السلام سے بعد کے احوال کیا تھے اور جانیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا مزار اقدس کہاں ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے آدم سے خاتم تک صرف سنو ٹی وی پر۔ السلام علیکم، تسلیمات۔